अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक के एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है। अमेरिका के हवाले से तो बस डोनाल्ड ट्रंप की आनियाँ जानियाँ हैं, और वो बहुत से लोगों ने सुन लिया होगा कि मैक्सिको की हेड ऑफ द कंट्री ने लेटर लिखा है कि तुम एक 50 करोड़ के करीब आसपास जो तुम्हारे लोग हैं जिनमें तुम अपनी वो दिखा रहे हो, हम 7 बिलियन है, पूरी दुनिया को अपने साथ शामिल कर लिया है कि अगर तुम एक चीज़ पे पाबंदी लगाओगे हम 10 चीज़ों पे लगा देंगे। बहुत लंबा डिटेल है और वो पैनिक जाहिर करता है मैक्सिको का। मगर यहाँ मामलात कोई ज़्यादा अच्छे नहीं है कि हर तरफ स्टॉक मार्केट ज़मीन पे आ गई है। बिटकॉइन कहाँ 1,10,000 से जाके आज अभी मैंने देखा 76,000 पे था। तो बर्बाद हो गए आज बहुत सारे लोग। तो देखें आने वाले दिन यहाँ क्या है, इस पर हम फिर किसी वक्त प्रोग्राम करेंगे। मेरे नज़दीक पाकिस्तान में ऐसे तो बड़ी खबरें हैं। करप्शन की तो लाइन ही लगी हुई, आपने सुन लिया होगा कि पोर्ट कासिम पे जो ज़मीनें लूटी गई। 6 माह पहले मैंने प्रोग्राम में बताया था कि मुझे एक रिपोर्टर ने डिटेल भेजी थी कि कैसे लूट मार हो रही है, और सब कुछ सिंध गवर्नमेंट की निगरानी में हो रहा था। मरकज़ को सब पता। मैं आज ये भी बताऊंगा कि सिंध गवर्नमेंट ये बदमाशी कर क्यों रही है और इसके पीछे खेल क्या है। मगर इससे भी बड़ी 2 खबरें हैं इस हुकूमत की कारकर्दगी, इस हुकूमत की सारी नट शेल जिसको कहना चाहिए ना, इन 2 वाक़यात में। एक तो पिछले दिनों कह रहे थे कि जी चीनी बहुत है चीनी, और हमें मजबूरन एक्सपोर्ट करना पड़ रही है, और हमने बहुत सोच समझ के इजाज़त दी है, ख़ास ज़्यादा मकदार में दी है। अब पता चला कि फिर मंगवा रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हर दफ़ा यही होता है। मतलब वो हदीस नबी है ना कि मोमिन की फरासत से बईद है कि एक सुराख से 2 बार डसा जाए। ये आपको रोज़ डसते हैं, एवरी डे। और इन पर भी यह हदीस नाफिज होती है पूरी कि अगर इनकी मैनेजमेंट होती, अगर लेट से इन्होंने बेईमानी नहीं है जहन में और ये बड़े क्लीन लोग हैं, तो इनकी मैनेजमेंट, एक नाकारा आदमी, एक नाअहल आदमी हुकूमत करने का अहल होता है, उसे इजाज़त देनी चाहिए बार बार। तो फिर चीनी एक्सपोर्ट हो रही है। और उससे भी बड़ी मैं खबर समझता हूँ कि जिस बंदे ने मुफ्ती शाह आलम समथिंग नाम है उस बंदे का, कोयटा में मार दिया गया, जिसने कुलभूषण सिंह को गिरफ्तार करवाया था। भारत ये बता रहा है कि पाकिस्तान में जो जो कश्मीर में और हमारे मुखालिफ काम करता रहा है, मुझे एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और ये भारतीय मीडिया में छपा है कि इस बंदे ने कुलभूषण सिंह की गिरफ्तारी में किरदार अदा किया था। और आप कुलभूषण सिंह को फांसी नहीं दे सकते, क्योंकि आप सिर्फ अपनी आवाम को दबाने में मसरूफ़ हैं, उन्हें दिखाने में मसरूफ़ हैं, नारे लगाने में मसरूफ़ हैं, नगमे तराने बनाने में मसरूफ़ हैं, और हुकूमत चलाने में मसरूफ़ है। आप हिंदुस्तान से अब नहीं निपट सकते। वो हर महीने 1.5 महीने के बाद किसी एक बंदे को मार देता है। पिछले दिनों आपको याद होगा मैंने प्रोग्राम किया था शायद 2-2.5 माह पहले पाकिस्तान से, कि सियालकोट में या कहाँ मारा था बंदा उन्होंने, और वो लाइन से मार रहे हैं जहाँ जहाँ कि पठानकोट में कौन इन्वॉल्व था, फलानी जगह कौन इन्वॉल्व था, कश्मीर में जहाँ जहाँ कोई वाक़या हुआ उन्होंने वो बंदे साफ कर दिए। और जो वो मैसेज ये दे रहा है, जो करना कर लो, डोजियर दो यूनाइटेड नेशन में, जो चाहे करो। और साथ में इंडिया एक मैसेज ये भी दे रहा है पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारों के साथ, मुखबरों को, मुजाहिदों को, जिन्हें मैं मुजाहिद नहीं कहता, उन्हें जिन्हें बताया जाता है, जो रियासत के कहने पर बहुत सारे काम करते हैं हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ। उन्हें ये मैसेज है कि तुम इनके कहने में के काम करोगे तो हमारे हाथों महफूज नहीं रहोगे, हम तुम्हें तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे। और मैंने आपको परसों बताया था ना कि जिस बंदे ने दाइश के दोनों बड़े कमांडर को मारे, एक तो ब्रोही था और दूसरा उसका नायब था, वो छुपा फिरता है, उसे असला रखने की इजाज़त भी नहीं है, और उसे सदारती अवार्ड भी दिया है। वो ज़हनी तौर पे पागल हो चुका है कि मुझे मार दिया जाएगा, और वो बाहर भाग जाना चाहता है, बाहर रहना चाहता है, अमेरिका आना चाहता है, कनाडा जाना चाहता है, इंग्लैंड जाना चाहता है, लोगों के हाथ जोड़ता है। वो मार दिया जाएगा।
مجھے یقین ہے، دعا ہے کہ اللہ کرے میرے منہ میں خاک ایسا نہ ہو، مگر اس کی گفتگو سن کے، وہاں کے حالات دیکھ کے، یہ بھی پچھلے دنوں بتایا تھا نا کہ ان کی ہیومن انٹیلیجنس تو ناکام ہو چکی ہے، یہ باہر ہی نہیں نکل سکتے۔ مجھے نہیں پتا، یہ میں نے آپ کو بتایا نہیں بتایا کہ بلوچستان میں باقاعدہ سیکورٹی فورسز کو ڈائریکٹیو آئی ہیں، نوٹیفیکیشن آیا ہے کہ آپ ٹوٹل ایئر سے سفر کر سکتے ہیں، گاڑی سے باہر نہیں جا سکتے۔ اور پھر آج ہی تازہ واقعہ ہوا ہے کہ پھر شمالی علاقوں میں آج 4 فوجی پھر مارے گئے ہیں اور بڑا حملہ ہوا ہے۔ کون سی ریاست کیا ہوتی ہے جو اپنے سیکورٹی کے اداروں کی یا اپنے لوگوں کی جنہوں نے مدد کی ہو ریاست کی بقا سلامتی کے بیک گراؤنڈ میں، اب وہ ہے یا نہیں ہے؟ کلبھوشن سنگھ، ہندوستان تو کہتا ہے نا کہ ایران سے اٹھا کے لائے ہیں، مگر آپ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے اپنی زمین پہ پکڑا ہے دہشت گردی کرتے ہوئے۔ اس کو گرفتار کروانے والے کی حفاظت آپ کا فرض نہیں تھا؟ آپ کا یقین نہیں ہونا چاہیے تھا کہ یہ ہمارا کتنا بڑا ایسٹ ہے، اور اس کو دیکھا دیکھی اگر یہ مارا جائے گا تو آئندہ کوئی ہیلپ آؤٹ نہیں کرے گا؟ لائن سے 22 سے 23 لوگ مار دیے اس نے، اور یہ کہ جی ہم ایٹمی طاقت ہیں، اور اپنے عوام کو دبانے کے لیے ایس ایچ او سے لے کر ایک پولیس والے سے لے کر ہر معاملے میں۔ مجھے کون بتا رہا تھا کہ فاروق ستار میرے خیال میں میئر تھے یا انہی کے دور کا، کہ یہ جو ہائیڈنٹ ہے نا کراچی میں، پانی واٹر مافیا، تو ایک ہائیڈنٹ رنچھوڑ لائن کے کہیں علاقے میں فاروق ستار نے بند کروا دیا تھا، تو کور کمانڈر کا فون آیا تھا کہ تم کھولو گے یا ہم اپنے بندے بھیجیں، اور جس بتانے والے نے مجھے جس لہجے میں بتایا کہ وہ بات کس طرح کرتے ہیں، اس ریاست کے ساتھ ایسا ہی ہوگا جو اپنے لوگوں کو دباتی ہو یا اپنے سیاستدانوں کو۔ ایم کے ایم پہ میں بھی کہتا ہوں بڑے لوگ مارے، بڑا سب کچھ کیا، مگر یہاں تک پہنچایا کس نے تھا؟ آج کراچی کا جو حال کیا ہے آپ کی سب کی نگرانی میں ہو رہا ہے نا۔ 35 سال سے رینجر بیٹھی ہے، اور کہاں بیٹھی رینجر؟ لاہور میں کیوں نہیں بیٹھتی؟ پنڈی میں کیوں نہیں ہے؟ کون سا جرم ہے جو وہاں نہیں ہوتا؟ اب تو پانی مری تک میں بکنے لگا ہے، وہاں بھی لگتا ہے پہنچی ہے۔ تو بہرحال میرے نزدیک یہ 2 بڑی اہم خبریں تھیں۔ ویسے تو بڑی اہم خبر ہے کہ پارلیمنٹ کے اجلاس سے صدر نے خطاب کیا، ایمل ولی کہتا ہے کہ موجود حکومتیں ناکام ہو چکی ہیں، یہ عوام کے مسائل حل کرنے میں مکمل ناکام ہو چکی ہیں، انہیں ایشوز کا ہی نہیں پتہ۔ اور پی پی جو روز تنقید کرتی ہے پرائم منسٹر پر، اپنے پورے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ تو میرا حاجی بگو من تیرا، کیا ہے وہ، تو میرا حاجی بگو تو میرا حاجی بگو ایم، سم تھنگ لائک دیٹ۔ تو یہ وہ لوگ ہیں۔ میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سندھ میں بدماشی ہو کیوں رہی ہے۔ اور کل ایک جگہ گفتگو ہو رہی تھی تو ایک صاحب کہنے کہ اسٹیبلشمنٹ کیوں برداشت کر رہی ہے پیپلز پارٹی کی ساری آنیاں جانیاں، یہ بدتمیزیاں، یہ کرپشن، بدعنوانی، بد انتظامی، نااہلی اور غیر محب الوطنی جسے کہنا چاہیے، وہاں تک جا کر یہ جو کام کر رہے ہیں، تو یہ سب کیوں؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ جب مرتضیٰ بھٹو کا قتل ہوا تو اس کے سیکنڈ ڈے مجھے آج تک یاد ہے کہ میں نے کالم لکھا کہ مرتضیٰ کا قتل اس لیے ہوا ہے کہ ایم کنگ کے خلاف آپریشن ہو رہا تھا، شہری علاقے تو فوج کے پہلے ہی خلاف تھے، تو سندھ کی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور سندھ حکومت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھی، تو یہ اپنی آنیاں جانیاں دکھا رہے تھے، بلیک میل کر رہے تھے۔ تو انہوں نے مرتضیٰ کا قتل کر کے یہ بتایا کہ ہم جب چاہے جو کر سکتے ہیں، اور اس قتل کا مطلب یہ تھا کہ بی بی اور زرداری جب لاڑکانہ پہنچے تو انہیں انڈے پڑے۔ جاننے والوں کو پتہ ہے کہ قتل کے بعد جب جنازے میں شرکت کے لیے بی بی اور زرداری وہاں لاڑکانہ پہنچے تو انڈے ہی پڑے تھے، ٹماٹر ہی پڑے تھے۔ اور میں نے یہ بات بی بی سے خود پوچھی تھی کہ بی بی آپ کو استعفیٰ نہیں دے دینا چاہیے تھا؟ یہ میں پہلے کبھی سنا بھی چکا ہوں۔ گاڑی میں ٹریول کرتے ہوئے ہم لانگ آئلینڈ جا رہے تھے، کوئن سے بی بی کے ایک جلسے سے ان کو لے کے میرا انٹرویو تھا،
تو میں نے کہا بی بی جب مرتضیٰ کا جب قتل ہوا تو آپ کو استعفیٰ نہیں دے دینا چاہیے تھا کہ آپ کی حکومت اتنی ناکام ہو چکی تھی کہ اپنے سگے بھائی کی حفاظت نہ کر سکی. تو کہنے لگے ہم استعفیٰ دیتے تو ہمیں پتہ کیسے چلتا کہ مارا کس نے. تو میں نے طنزیہ سٹائر کرتے ہوئے بی بی سے کہا کہ تو پتہ چل گیا آپ کو. تو میری شکل دیکھنے لگی. میں نے کہا پتہ چل بھی گیا ہو تو آپ بتا نہیں سکتے کیونکہ آپ لوگوں کو اقتدار چاہیے ہوتا ہے. 100 بار یہ کہہ چکا ہوں، نواز شریف سے کہا، بے نظیر سے بھی یہ بار بار کہا کہ اگر وہ آپ کو حکومت نہیں کرنے دیتے ہیں تو ٹی وی پہ بیٹھ کر آ کے اچانک اور اعلان کر دیں، بتا دیں کہ ہم یہ حکومت چھوڑ رہے ہیں، یہ ہمیں نہیں چلانے دیتے. نہیں وہ دیکھیں قومی مفاد ہوتا ہے، فلانا ہوتا ہے، دھماکہ ہوتا ہے. کیونکہ اقتدار اتنی خوفناک لالچ ہے کہ یہ اپنی جان کی قربانیاں دے کے بھی حاصل کرنے کو تیار ہوتے ہیں. اور آخر دے دی نا، کتنے دے چکے ہیں اور جانے ابھی کتنے اور دیں گے. تو اب پیپلز پارٹی وہی سب کچھ کر رہی ہے جب ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن ہو رہا تھا. کیسے؟ بلوچستان میں ریٹی نہیں ہے، کوئٹہ میں محصور ہیں بالکل، باہر نکلتے ہیں تو پورے کانوائی چلتے ہیں، بسوں کو نکالتے ہیں تو کانوائی کے ساتھ جاتے ہیں. سب کچھ کھیل ختم ہو چکا ہے. وہ اس پہ یاد آ گیا کہ بلوچستان میں 30 کروڑ روپے کی زکوٰۃ بٹتی تھی اور 1 ارب 60 کروڑ روپے اس پر خرچ ہوتے تھے بانٹنے کے اوپر. تو وزیر اعلیٰ نے بڑا احسان کیا ہے کہ وہ بیت المال، وہ زکوٰۃ فنڈ فلانا جو تھا وہ اسے اٹھا کے بند کر دیا. 30 کروڑ کو بانٹنے کے لیے کتنے پیسے خرچ ہوتے تھے؟ مطلب عملہ سارا کرپشن، سبھی جگہ کرپشن ہے. تو 1 ارب 60 کروڑ روپے یہ ہے پاکستانی ریاست. تو جناب بلوچستان میں تو ان کی کوئی ریٹ ہے نہیں. یہی کے پی کے میں ہے. آدھے سے زیادہ علاقہ تو ٹی ٹی پی کے پاس ہے، جنہوں نے آج ہی 4 فوجی شہید کیے ہیں. پھر حکومت بھی پی ٹی آئی کی ہے جو کہیں اندر سے سپورٹ کرتی ہے ٹی ٹی پی کو، طالبان کو، اینڈ وٹ ایور یو سے. تو ایک پنجاب ہے جہاں رولا پڑا ہوا ہے. تحریک انصاف کی موجودگی کو تو آپ انکار نہیں کر سکتے. 60 65 70% جو بھی ہے، جتنے دن خان جیل میں رہے گا اس کی پاپولیٹی بڑھتی جائے گی. اب آپ یہ چاہے بھی تو نہیں چھوڑ سکتے. انتخابات انہوں نے کروانے نہیں فیئر کبھی بھی، چاہے یہ ملک ختم ہو جائے. اور شاید کیا مجھے اب یقین ہو چکا ہے کہ جیسے بنگال ٹوٹتے ہوئے ہم سب رو رہے تھے، میں تو بہت چھوٹا سا تھا کہ ہمارے بڑے رو رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، مگر باقاعدہ تیاری سے ہوا تھا. تیار کر کے نقشہ بنا کے توڑا گیا تھا، پورا پروجیکٹ تھا یہ. ہو سکتا ہے پھر توڑنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہو کہ پنجاب کو ہی پاکستان رہنے دینا ہے. صاف نظر آ رہا ہے نا اب تو. تو سندھ میں پی پی کی حکومت ہے، ان کی پاپولیٹی ہے اور وسائل بھی بہت بڑے پیمانے پہ موجود ہیں. کراچی کوئی اکیلے پیپلز پارٹی تو نہیں لوٹ رہی. سمندر ہے اور بحریہ ٹاؤن کتنا بڑا دوسرا شہر وہیں آس پاس میں بن سکتا ہے نا. حصہ چاہیے ڈیفینس، کہاں حیدرآباد تک لے کے جا رہے ہیں ڈیفینس بنا کر. اور ڈیفینس کے چکر میں ہی لڑائی ہوئی ہے ریاض ملک سے. سب کو نظر آ رہا ہے نا، سب کو ہر چیز معلوم ہے. لوٹ مار جو ابھی پورٹ قاسم پہ ہوئی ہے تو وہ پیپلز پارٹی اکیلی تھوڑی ہوگی. اس میں رینجر انوالو ہوگی، جنرل کرنل انوالو ہوں گے. تو اس لیے کوئی ریٹ نہیں ہے. وہ جو چاہیں کریں بدماشی اور جو چاہیں کہہ دیں. پرائم منسٹر بھی ہو سکتا ہے بنانا پڑے کیونکہ اب 2 ہی صوبے رہ گئے نا. اور سندھ میں اندرون سندھ جو لوکل مقامی سندھی ہے یا اب اردو اسپیکنگ، وہ لائلٹی تو نہیں ہے نا فوج سے جو پہلے کبھی ہوا کرتی تھی. یا اب تو پنجابیوں کی بھی نہیں ہے جن کے اپنے 80% بچے جو ہیں فوج میں ہیں، جن کی روٹی وہاں سے چلتی ہے، پورے ملک پہ قبضہ جن کا ہے. خوش تو اب وہ بھی نہیں ہے نا. تو ایسے میں سوچئے کہ وہاں جو ہو رہا ہے ابھی کم ہو رہا ہے اور یہ معاملات اور خراب ہوتے جائیں گے. آپ اس سے بڑی کوئی سنگین بات ہو سکتی ہے کہ آپ کے
سفیر کو آذربائیجان کا ہے نا، جو لاس اینجلس سے واپس بھیج دیا، اس کو ڈیپورٹ کر دیا. پہلے کچھ ہوگا نا، ابھی تک خبر نہیں آئی ہے، یہ تو کنفرم ہو گیا کہ ڈیپورٹ ہو گیا. مطلب ایک ملک کے ایمبیسڈر کو ایک دوسرے ملک نے، موسٹلی تو ایمبیسڈرس کو، ڈپلومیٹک کور کو امیونٹی حاصل ہوتی ہے نا، مگر انہوں نے ڈیپورٹ کر دیا. جس ملک میں ایک صوبے کے گورنر ٹسوری کو کبھی ٹرکی واپس بھیج دیتا ہو، ڈیٹین کر لیتا ہو، دبئی جا نہیں سکتا، آپ اسے ریاست کہتے ہیں؟ بتائیں، سوچیں، آپ خود سوچیں. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں پہلے کہ جی کیا فاق تو نگیٹو باتیں کرتا ہے. میں یہی کہتا نا، ادارے ٹوٹ گئے ہیں. اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے، یا حکومتی حمایتی پارٹیاں جو ہیں اے این پی جیسی جماعتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ آج عمر ایوب کہتا ہے 20 لاکھ لوگ گئے جنہوں نے 40 لاکھ روپے خرچ کیے، 27 ارب ڈالر اس ملک سے ان کے جانے پر خرچ ہو گیا. کیا بچایا آپ پیچھے؟ 20 لاکھ لوگ، اور کشتیاں ڈوبے چلی جا رہی ہیں، مگر جانے والے وہ کہتے ہیں کہ جنہیں مرنا ہو، وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ انہیں تو ڈوبنے سے کیا روکے گا اے نا خدا. ہو سکتا ہے میں غلط پڑھ رہا ہوں، مگر سول آف دی پوئٹری یہی ہے کہ انہیں ڈوبنے سے تو روکے گا کیا ہے نا خدا، کہ جنہیں ڈوبنا ہو وہ ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں، کہ جنہیں ڈوبنا ہو وہ ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں. تو جناب لوگ جان بوجھ کے نکل رہے ہیں کہ یار یہاں سے تو نکلو نا، یہاں سے جان چھڑاؤ. اور ان کی بے شرمی، ریاست کی، حکومت کی بیوروکریسی، ریاست تو بیوروکریسی اسی میں آتی ہے کہ ہم پاکستان میں نہیں، باہر میں جو بیٹھے ہیں. مطلب اسی شہر ہیوسٹن میں ایک کونسل جنرل جو مر گیا، جو شاید پہلا ہی کونسل جنرل بھی تھا، اور کیا نام تھا اس کا، بلوچ نام تھا، لاسٹ نہیں مر نہیں گیا، بعد میں مرا وہ، پکڑا، ہاں مر گیا، پکڑا بھی گیا تھا. ہزاروں انڈین کے پاسپورٹ بنائے تھے، ہزاروں، اور پاکستانیوں کو تنگ کرتے تھے جیسے آپ تنگ کرتے ہیں. وائسرائے ہیں، مزے سے کہتے ہیں. میں نے آپ کو واقعہ کل سنایا نہیں تھا کہ ایک کونسل جنرل میرے سامنے کہہ رہا تھا کسی سے فون پہ، جی آپ کام بتائیں، 11 اسٹیٹ میرے پاس ہیں، اوہایو سے نیو یارک تک اور مین تک 11 اسٹیٹ بنتی ہیں پاکستان کونسلیٹ نیو یارک، جن کو سرو کرتا ہے پاکستانی کمیونٹی کو جن علاقوں میں. تو وہ امریکہ جیسے ملک میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے 11 اسٹیٹیں میرے پاس ہیں. یہ مینٹلٹی ہے. جیسے مجھے آج تک یاد ہے کہ کراچی پولیس میں ایک بہت نامور ایس ایس پی ہوتے تھے، الطاف علی خان، جنہوں نے خودکشی کی، رامپور کے پٹھان تھے، بڑے خوبصورت. تو جب وہ ایس ایس پی سی آئی اے تھے تو میں اکثر دوپہر کا کھانا ان کے پاس جا کے ان کے ساتھ کھایا کرتا تھا. بڑی یاری دوستی تھی، وہ مجھے بیٹوں کی طرح پیار کرتے تھے، بہت نفیس آدمی تھے. مگر مینٹلٹی بتا رہا ہوں، کسی کا فون آیا تو کہتے ہیں سر جی حکم کرو، پورا کراچی ساڑھے کول ہے. تھے اردو اسپیکنگ، پنجابی بولنے کی کوشش کر رہے تھے، اور سر جی بتاؤ سارا کراچی ہمارے پاس ہے جی. مطلب آپ انداز سے اندازہ لگا سکتے ہیں. تو سب اپنی اپنی فکر کریں. خبر تو بظاہر یہ روز سناتے ہیں کہ بجلی بھی پھر سستی ہونے والی ہے، مہنگائی تو ختم ہو چکی ان کے نزدیک، دنیا میں کساد بازاری بڑھ رہی ہے، ان کیا کم ہو رہی ہے، اور میڈیا پہ اربوں روپے کے اشتہار لٹائے جا رہے ہیں. بہت کچھ ہے کہنے کو، مگر آج کے لیے اتنا بہت جانے. کل پرسوں میں نیو یارک پر، ہیوسٹن پہ، واشنگٹن کی کمیونٹی پہ خطاب کل تو میں نہیں کہہ سکتا، آپ سے گزارشات کروں گا، بتاؤں گا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. پاکستان میں جو کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹروں کا مخصوص گروپ ہے اور جو پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے، ہاں وہ بین لگا دیا ہے امریکہ نے پھر ٹریول پہ بلوچستان میں اور کے پی کے میں. اور ساتھ میں یہ خبریں ہیں کہ جو 12-13 ملکوں پہ بین لگنے والا ہے ٹریولنگ پر مسلمانوں کے، زیادہ تر ملک ہیں ان میں پاکستان کا نام بھی ہے. اور اس پہ الزام یہ ہے کہ جی اپنا کہ کوئی ڈاکٹر جو ہے وہی لابنگ کر رہے ہیں. وہ تو بہت عرصے سے کر رہے ہیں یہ پاک پیک کے جو ڈاکٹر وغیرہ ہیں کہ جی عاصم جہانگیر پہ، عاصم منیر پہ، اور فوجی جنتا پہ، سیاستدانوں پہ، پرائم منسٹر پہ، وزیروں پہ.
پابندی لگے امیر کھانے پہ، ان کے اثاثے جو ہیں وہ ضبط کر لیے جائیں، مگر میرا نہیں خیال ہے کہ جو ضرورت ہے داعش دکھائی جا رہی ہے، نئی رپورٹ آ گئی ہے کہ پاکستان میں داعش 2024 میں سب سے مضبوط مذہبی گروپ کے طور پر سامنے آیا، اور پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ نئی اپڈیٹ جو کالے دن تنظیمیں ان کی لسٹ بنا کے امریکہ کے ساتھ مل کے بنیں گی۔ میں نے کل کہا تھا نا، خطے میں جنگ ہوگی تو مال آئے گا، مال بنے گا، اور پھر نئے ڈیفینس بنیں گے، دبئی نئے بنیں گے، اور دوسرے ملکوں میں سرمایہ کاری ہوگی، بچے عیش کریں گے، مگر تمہیں کچھ نہیں ملنا۔ یہ ذہن کے ہر خانے میں رکھو، تمہیں کچھ نہیں ملنا جب تک یہ لوگ موجود ہیں، یہ مائنڈ سیٹ موجود ہے۔ اور بس اب دعا یہ کرو کہ اللہ کوئی بڑی مدد اتارے، ورنہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ آخری آپ کو بس یہ بتا کے جا رہا ہوں کہ یہ جو چیمپئن ٹرافی تھی نا، اس میں پی سی بی ملا ہوا تھا سٹے میں، اور یہ ہار اور باہر نکل جانا ایک طے شدہ تھا، اربوں خربوں کا سٹا ہوا۔ کون کون شامل تھا یہ آنے والے وقت میں سب پتہ چل جائے گا۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی، گفتگو ہو نہیں جاندا کرنا پیندا ہے، ہو نہیں جاندا کرنا پیندا، جیون دے لئی مرنا پیندا۔ خون کی بیماریوں میں مبتلا، زندگی کے لیے ترستے ہوئے تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض منو بھائی کے بعد اب آپ کی شفقت چاہتے ہیں۔ انہوں نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا، آئیے ہم بھی ان کی سندس فاؤنڈیشن کے لیے کچھ کریں۔ منو بھائی کے مشن کو آگے بڑھائیں۔ تو پھر آئیں آپ بھی اپنی زکوٰۃ عطیات سندس فاؤنڈیشن کو دے کر بچائیے کسی بچے کی جان۔ یہ علی ہے، علی کو تھیلیسیمیا ہے۔ آج اسے اپنی سالگرہ پر بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے آنا پڑا۔ سندس فاؤنڈیشن گزشتہ کئی سالوں سے تھیلیسیمیا کے شکار ہزاروں بچوں کی زندگی میں امید اور خوشیوں کے رنگ بکھیر رہا ہے۔ بھی آپ اپنی خیرات، زکوٰۃ اور عطیات سندس فاؤنڈیشن کو بھجوا کر ان بچوں کی زندگی کے ٹمٹماتے چراغوں کو روشن رکھیں۔